कोई बता सकता है कि पिछले इतवार कलाम मुकद्दस में से हमने क्या सीखा था? कोई भी? खुदावंद यीशु मसीह की पिलातुस के सामने पेशी, और हाँ, वेरी गुड, यस, प्रेज गॉड, वेरी नाइस, शाबाश, प्रेज। आए हम इसी पैसेज को फिर से पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो जरूर मेरे साथ मिलकर निकालिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 18वां बाब। नए अहदनामे में से मुकद्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 18वां बाब 28वीं आयत से हम पढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम भी हमने यहां से पढ़ा है, 38वीं आयत तक पढ़ेंगे। खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है, फिर वो यीशु को काइफा के पास से कले को ले गए, और सुबह का वक्त था और वो खुद कले में न गए ताकि नापाक न हो, बल्कि क्या करें, फसा खा सकें। बस पिलातुस ने उनके पास बाहर आकर कहा, तुम इस आदमी पर क्या इल्जाम लगाते हो? उन्होंने जवाब में उससे कहा कि अगर ये बदकार न होता तो हम इसे तेरे हवाले न करते। पिलातुस ने उनसे कहा, इसे ले जाकर तुम ही अपनी शरीयत के मुआफिक इसका क्या करो, फैसला करो। यहूदियों ने उससे कहा, हमें रवा नहीं कि किसी को जान से मारें। यह इसलिए हुआ कि यीशु की वो बात पूरी हो जो उसने अपनी मौत के तरीक की तरफ इशारा करके कही थी। बस पिलातुस कले में फिर दाखिल हुआ और यीशु को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या औरों ने मेरे हक में तुझसे कही? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही कौम और सरदार काहीनों ने तुझको मेरे हवाले किया। तूने क्या किया है? यीशु ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही दुनिया की होती तो मेरे खादिम लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले न किया जाता, मगर अब मेरी बादशाही यहां की नहीं। पिलातुस ने उससे कहा, पस क्या तू बादशाह है? यीशु ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूं कि हक पर गवाही दूं। जो कोई हकानी है मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा, हक क्या है? यह कहकर वो यहूदियों के पास फिर बाहर गया और उनसे कहा कि मैं उसका कुछ जुर्म नहीं पाता। कलाम मुकद्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। लास्ट टाइम हम सीख रहे थे 28वीं आयत से कि फिर वो यीशु को काइफा के पास से कहां ले गए? पिलातुस के पास कले में ले गए। ये जो कला लास्ट टाइम हमने सीखा था, प्रेटोरियम इसका नाम है, और हमने जाना कि इस कले को किसने बनवाया था? हाँ जी, हेरोदिस बादशाह ने। किसने बनवाया था? हेरोदिस बादशाह ने इसे बनवाया था। और ये हैकल के बिल्कुल अकब में इसकी दीवार एक थी और बिल्कुल कॉर्नर में बनाया गया था। इसका मकसद, इसका पर्पस क्या था? हाँ, यहूदियों पर नजर रखी जा सके। मकसद क्या है कि कहीं कोई बगावत ना हो जाए, क्योंकि
جو یہودی لوگ ہیں سب سے زیادہ جو رومی گورنمنٹ کو خطرہ تھا یا ڈر لگتا تھا وہ کن سے لگتا تھا؟ یہودیوں سے. کن سے لگتا تھا؟ یہودیوں سے، کہ یہ کہیں بغاوت کر کے تو ہمارے ملک اور ہمارے لوگوں پر دھاوا نہ بول دیں. تو اس اعتبار سے یہ جو پریٹوریم یا قلعہ جو ہے یہ بالکل ہیکل، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں چرچ ہے تو اس کے کارنر میں، یعنی یہ ساتھ ایک ہی دیوار ہو اور ساتھ ایک اور بلڈنگ تعمیر کر دی جائے. اور چونکہ جو ہیکل ہے یہ خیمہ اجتماع ہی کے مطابق بنائی گئی تھی، تو صرف اتنا حصہ ہے جہاں پر وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں کیونکہ ایک بہت بڑا کرٹن پردہ ہے، پاک ترین مکان، پھر آگے پاک مقام، اور اس کے باہر احاطے ہیں. اور 3 طرح کے احاطے موجود ہیں: غیر اقوام کا احاطہ، خواتین کا، یہودی خواتین کا احاطہ، اور یہودی مردوں کا احاطہ. اور ان کی جو سب سے زیادہ نگاہ جاتی ہے وہ غیر اقوام کے احاطے میں جاتی ہے، جہاں پر ایکچولی یہ بزنس بھی کر رہے تھے، کام بھی کر رہے تھے، اور وہ خاص جو پلاطوس کے ساتھی ہیں یا جو رومی سپاہی ہیں وہ خاص نگاہ رکھتے تھے کہ یہاں جو قربانیاں دی جا رہی ہیں یا عیدیں سیلیبریٹ کی جا رہی ہے، کہیں ان میں کوئی ایسی تحریک یا موومنٹ شروع نہ ہو جائے جس کی بنا پر رومی گورنمنٹ جو ہے وہ خطرے میں آ جائے. سو اس اعتبار سے اس قلعے کو بنوایا گیا. اسے انٹونیو فورٹریس بھی کہا جاتا ہے. اس کے 2 نام ہیں، ایک ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا، پریٹوریم اس کا نام ہے، اور انٹونیو فورٹریس بھی اس کا نام ہے، اس قلعے کا جو ہیکل کے ساتھ ہیرودیس بادشاہ نے بنوایا تھا. پھر ہم نے ایک اور چیز یہاں پہ سیکھی تھی کہ چونکہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ریزن نہیں ہے خداوند یسوع مسیح کو قتل کرنے کی، تو بارہا یہ خداوند یسوع مسیح کو اس بات کے لیے اکساتے ہیں کہ کوئی وہ بات اس کے منہ سے نکلے تاکہ ہم اسے موت کے دہانے تک لے جا سکیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا. خداوند یسوع مسیح کے منہ سے ایسی بات نہیں نکلی ہے. انہوں نے اپنے ہی گواہ پیش کیے تھے جو کہ جھوٹی گواہی دے رہے تھے. پھر ہم نے ایک اور بات سیکھی کہ یہ خداوند یسوع مسیح کو اکیلے بھی مار سکتے تھے. جب انہوں نے تہیا کر لیا تھا کہ ہم نے اسے مارنا ہے، قتل کرنا ہے، تو یہ اسے مار سکتے تھے، لیکن مارا کیوں نہیں؟ کیا سیکھا تھا لاسٹ ٹائم؟ ابھی بتایا. ہاں، اور ہاں، سب کے سامنے کیا کرنا چاہتے تھے؟ اسے مصلوب کرنا چاہتے تھے. ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اکیلے میں یا چھپ کر اسے مار نہ دیں. اگر چھپ کر مار دیں گے تو الزام کس پہ آنا تھا؟ سنہیڈرن پہ آنا تھا. یہودی جو صدر عدالت ہے اس پہ الزام آنا تھا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، مسیح کو چونکہ یہ پہلے اسے پسند نہیں کرتے تھے اس لیے انہوں نے اپنی رنجش کی وجہ سے اسے مار دیا ہے. اس بنا پر وہ مارنا تو چاہتے تھے لیکن چپکے نہیں یا چھپ کے نہیں، سب کے سامنے مارنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو دور رس ان کی ایک سوچ ہے یا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ایسی موت دی جائے کہ اس کو کوئی یہودی قبول نہ کرے، ایکسپٹ نہ کرے. اور اس موت کے لیے انہوں نے جو ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو صلیبی موت دی جائے. کون سی صلیب؟ کون سی موت؟ صلیبی موت. کیونکہ
ان کی شریعت کے مطابق استثناء کی کتاب، اور اس کے 21ویں باب کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو درخت پر لٹکایا گیا وہ کیا ہے؟ لعنتی۔ جو درخت پر لٹکایا گیا وہ کیا ہے؟ آج بھی 2000 سال بعد بھی یہودی جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ اگر قبول نہیں کر رہے تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کیسا مسیح تھا جو لکڑی پر لٹکایا گیا۔ ان کے مطابق اگر کوئی لکڑی پہ لٹکایا گیا ہے تو وہ کیا ہے؟ لعنتی ہے۔ سو اس اعتبار سے آج بھی یہودی جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول نہیں کرتے۔ یعنی ان کی بڑی لمبی سوچ تھی، اور انہوں نے نہ صرف اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے مشکل پیدا کی بلکہ آئندہ آنے والے لوگوں کے لیے بھی یہ مشکل پیدا کر دی کہ نہ اب کوئی مسیح کو قبول کرے اور نہ ہی بعد میں کوئی قبول کرے۔ اسی بات کے تعلق سے اگر آپ غلطیوں کے خط میں دیکھیں 3 باب کی 13ویں آیت میں، تو وہاں پر مقدس پولس بیان کرتے ہیں کہ مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا، یہ ایک لعنتی موت تھی جو خداوند یسوع مسیح کو دی گئی، اور اس کے پیچھے جو یہودیوں کا کانسیپٹ یا خیال ہے وہ یہ تھا تاکہ آئندہ کسی دور میں یہودی مسیح کو قبول نہ کر سکیں۔ سو اس اعتبار سے مسیح کو یہ موت دی گئی۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہم نے سیکھی تھی کہ یہ صبح سویرے عدالت لگائی گئی تھی۔ کب لگائی گئی تھی؟ صبح سویرے عدالت لگا لی گئی تھی، کیونکہ رومی جو عدالتیں ہیں وہ صبح سویرے کھل جاتی تھی، کیونکہ دوپہر تک یہ عدالتیں بند ہو جاتی تھی۔ گرمی کی شدت اتنی تھی کہ جتنے بھی آفیشیل کام ہیں وہ صرف مارننگ میں ہو سکتے تھے، اور دوپہر کے بعد عدالتیں بند ہو جایا کرتی تھیں۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات جو 18ویں باب میں سے ہم نے سیکھی تھی، اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو آپ ضرور اس کو میرے ساتھ دیکھیں۔ 28ویں آیت میں لکھا ہے، پھر وہ یسوع کو قیافہ کے پاس سے کلے کو لے گئے، اور صبح کا وقت تھا اور وہ خود کلے میں، کیا لکھا ہے کہ وہ خود کلے میں نہ گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ تاکہ ناپاک نہ ہو جائے۔ وجہ کیا ہے کہ آئندہ انہوں نے فسح میں شرکت کرنی ہے۔ فسح میں کیا کرنی ہے؟ شرکت کرنی ہے۔ حالانکہ یہ جو دن ہے پریپریشن کا یہ شروع ہو چکا ہے، اور وہ اس میں چونکہ جمعے کا دن شروع ہو گیا ہے اور وہ اس میں شریک ہیں، یہ جو کام اب بھی کر رہے ہیں یہ بھی ناجائز ہی ہے، یہ بھی غلط ہی ہے۔ اور ہم نے ایک بڑی بات سیکھی تھی جو ایک زبردست اسکالر نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، جان کرسوسٹم نے۔ انہوں نے کیا کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بیرونی طور پر، سطحی طور پر تو یہ ناپاک ہونے سے بچ رہے ہیں کہ کلے میں جا کے کیا ہو جائیں گے؟ ناپاک ہو جائیں گے، لیکن اندرونی طور پر یہ خداوند یسوع مسیح کے قتل کے لیے پلاننگ کریں کہ یہ ان کے ناپاک ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کیا اس سے وہ ناپاک نہیں ہوتے ہیں؟ تو اس اعتبار سے یہ منافقت تھی ان کی، جو ان کی زندگیوں میں دکھائی دیتی ہے کہ یہ سطحی طور پہ پاکیزگی چاہتے ہیں، لیکن ان کا انر اور ان کا جو باطن ہے، دل ہے، وہ گندگی، ناپاکی سے بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے ہم نے سیکھا خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے، خداوند یسوع مسیح نے جو لاسٹ ٹائم ہم نے جانا مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھے گئے انجیلی بیان کے 8ویں باب میں، جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا باپ کون ہے، یہ کہتے ہیں ہمارا باپ ابراہم ہے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارا باپ خدا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں اگر تمہارا باپ خدا ہے یا تمہارا باپ ابراہم ہے تو ابراہم تو میرا دن دیکھنے کا مشتاق تھا، وہ تو اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھے، اور تم کیسے اس کے بچے ہو کہ تم مجھے مارنا چاہتے ہو، مجھے قتل کرنا چاہتے ہو اور میرا خون کرنا چاہتے ہو؟ پھر تم کہتے ہو کہ ہم خدا کے بیٹے ہیں۔ تو کیا خدا کی یہ خواہش ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس طرح سے اس کا خون کرے؟ لیکن تم
جو خواہش اپنے اندر رکھتے ہو یہ تمہارے باپ ابراہم کی نہیں اور نہ ہی تمہارے باپ خدا کی ہے، بلکہ یہ کس کی خواہش ہے؟ ابلیس کی خواہش ہے، کیونکہ وہ خونی ہے۔ وہ کیا ہے؟ خونی ہے، وہ خون کرتا ہے۔ سو ہم نے جانا سیکھا کہ جتنے لوگوں کے اندر کڑواہٹ کی اور خون کرنے کی جستجو ہے، ان کے اندر دراصل خدا کی اسپرٹ نہیں بلکہ کون سی ہے؟ ابلیس۔ اور وہ کس کے بچے ہیں؟ ابلیس کے بچے ہیں۔ ان کا باپ کون ہے؟ ابلیس ہے۔ آمین۔ سو یہاں تک ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جانا سیکھا۔ اب یہاں خداوند یسوع مسیح کو پلاطوس کے پاس لے جانے کا بڑا پرپز یہ ہے، مقصد یہ ہے، چونکہ پلاطوس جو ہے یہ بڑا ظالم شخص تھا، اور یہ جو لوگ باغی ہوتے تھے ان کو بہت بھیانک طریقے سے کچلتا تھا، مارتا تھا، قتل کرتا تھا۔ اور نہ صرف جو ان کا لیڈر ہوتا تھا باغیوں کا، اس کو وہ پکڑ کر کچلتا تھا، مارتا تھا، بلکہ وہ اس کے پیروکاروں کو، جو اس کے فالوورز ہیں، ان کو بھی مار کر قتل کر دیتا تھا پکڑ کر، اور ان کو ہلاک کر دیتا۔ تو اس اعتبار سے یہودیوں نے خداوند یسوع مسیح کو پلاطوس کے سامنے پیش کیا کہ نہ صرف یہ خداوند یسوع مسیح کو قتل کرے گا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو فالوورز ہیں، پیروکار، شاگرد، ڈسائپل، یا جو کلیسیا خداوند یسوع مسیح نے تیار کی ہے، ان میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، وہ ان کو بھی پکڑے گا اور کیا کر دے گا؟ مار دے گا۔ لیکن ہمیں نتیجہ جو ہے اس کے برعکس نظر آتا ہے کہ پلاطوس جو ہے وہ قائل نہیں ہو رہا، وہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ بعد میں، ابھی تھوڑی دیر تک ہم جانیں گے کہ بعد میں اگرچہ اس نے مصلوب کرنے کا یہ حکم تو دے دیا، لیکن اس کے پیروکاروں کو نہیں ہلاک کیا ہے، ڈسائپلز کو، کلیسیا، چرچ کو ہلاک نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہ کنونس نہیں تھا، تیار نہیں تھا، اس کو کوئی تحریک نہیں تھی کہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی گناہ کیا ہے۔ تو یہ جو فیصلہ اس نے دیا ہے، اس کے پیچھے اس کی اپنی مرضی شامل نہیں تھی، بلکہ اس نے یہودیوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کیا ہے۔ یہ بھی ایک مجبوری تھی اس کی۔ حالانکہ ایسا کرنا تو نہیں چاہیے تھا پلاطوس کو، اگر اس کو پتا چل گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح بے گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے کیا کیا ہے؟ فیصلہ دے دیا کہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا جائے، کیونکہ اگر وہ اکثریت کو ناراض کر دیتا تو یہ اکثریت جا کر شہنشاہ کے سامنے اس کی شکایت کر دیتی کہ یہ گورنر جو ہے یہ درست طریقے سے ہمارے ہاں گورن نہیں کر رہا ہے اور درست طریقے سے اپنے فیصلے نہیں لے رہا، تو اس کی گورنرشپ پہ ایک سوالیہ نشان آ جاتا اور وہ اسے پکڑتے اور گرفتار کر کے لے جاتے۔ اس اعتبار سے اس نے اپنی جان بچائی ہے، لیکن مسیح کو مارنے کے لیے، مصلوب کرنے کے لیے حکم دے دیا ہے۔ اس کا پہلے بھی کوئی جو کردار ہے یا جو ریکارڈ ہے وہ درست نہیں ہے۔ اس نے پہلے بھی ایک دفعہ اپنے شہنشاہ تبریاس کو خوش کرنے کے لیے اس کے مجسمے لا کر یروشلم میں نصب کرنا شروع کر دیے، اور یروشلم کے لوگ جو تھے وہ اس وجہ سے اس سے نالاں ہوئے، ناراض ہوئے کہ اس نے کیا کیا ہے؟ یروشلم میں ان مجسموں کا نصب کیا ہے جس سے بت پرستی کو فروغ ملے گا۔ سو یہودیوں نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا، تو اس نے جلد ہی ان کو ریموو کر دیا، ہٹا دیا۔ پھر اس نے ایک اور گستاخی کی، اس نے ہیکل کے پیسوں سے چندے، آفرنگ، دائیکیوں سے پیسہ لیا، اور وہاں پر ایک نہر نکالنی تھی، پانی کی ضرورت تھی، تو اس نے کہا کہ ہیکل سے چندہ لیا جائے۔ اور یہودی اس وجہ سے بھی اس کے بہت خلاف تھے
کہ اس نے ہیکل کا پیسہ جو ہے وہ رومی مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے. سو آپ سمجھیں کہ پلاطوس کے پاس بڑا نادر موقع ہے یہودیوں کی نظر میں اپنی جو عزت ہے بحال کرنے کا، کہ میں اب اگر ان کی سوچ کے مطابق فیصلہ دے دوں گا تو جتنے میرے اوپر آلریڈی الزامات لگے ہیں یہ بھی صاف ہو جائیں گے. مطلب میں جو تبریاس کے لیے میں نے مجسمے بنوائے تھے تب سے یہودی میرے اگینسٹ، میرے خلاف ہیں، اور اس کے بعد جو میں نے ہیکل کا پیسہ لے کر ایک نہر نکالی تھی تب سے بھی یہودی میرے سے نالاں اور ناراض ہے. اگر اب میں نے ایسی غلطی کی تو ہو سکتا ہے کہ یہ میری شکایت کر دیں شہنشاہ کے سامنے اور مجھے اس علاقے سے نکلوا دیں. اب اسی لیے آپ کو یاد رہے کہ کوئی بھی گورنر کسی بھی صوبے میں صرف اور صرف یہ جو آج کل آپ ہمارے ملک پاکستان میں گورنرشپ کا طریقہ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا علم ہونا چاہیے کہ یہ بھی جو گورنرشپ کا طریقہ کار ہے یہ سارے کا سارا رومی گورنمنٹ کی کاپی ہے جو سٹل اب تک پاکستان میں رائج ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ اپنا گورنر بناتی ہے اور پروونس صوبے میں کسی کی بھی گورنمنٹ ہو فرق نہیں پڑتا، لیکن گورنر کس کا ہوگا؟ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوگا، یعنی جن کی اجتماعی طور پہ مرکز میں حکومت ہے ان کا گورنر. تو ایسے ہی رومی گورنمنٹ جو ہے اگرچہ اکثریت یہاں پہ یہودیوں کی ہے لیکن گورنر کن کا آئے گا؟ جن کی فیڈرل میں گورنمنٹ ہے، حکومت ہے. تو فیڈرل میں کون لوگ ہیں؟ رومی گورنمنٹ ہے. سو رومیوں نے اپنا گورنر ہر 2 سال بعد تبدیل کرنا ہوتا. کتنے سال بعد؟ لمٹ کتنی ہے؟ 2 سال. لیکن اس گورنر نے سب سے زیادہ وقت گزارا ہے، پتہ ہے کتنا؟ 10 سال تک. کتنا؟ 10 سال تک پلاطوس جو ہے وہ اس علاقے میں گورنر رہا ہے. کس طریقے سے؟ جیسے ابھی ہم جان رہے ہیں کہ وہ کن کو خوش کرتا ہے؟ یہودیوں کو. سو یہودیوں کو خوش کرتا رہا اور اس طریقے سے جو اس پہ الزامات لگائے گئے تھے وہ آہستہ آہستہ صاف ہوتے گئے. اب چونکہ وہ کنونس نہیں ہے، تیار نہیں ہے، اور اس کو کوئی قائلیت نہیں اس بات کے لیے کہ خداوند یسوع مسیح کو جو میرے پاس لائے ہیں تو مسئلہ کیا ہے. اب اس لیے دوبارہ میرے ساتھ اس ورس کو دیکھیں، لکھا ہے 28ویں آیت. پھر وہ یسوع کو کائفہ کے پاس سے کلے کو لے گئے اور صبح کا وقت تھا اور وہ خود کلے میں نہ گئے تاکہ ناپاک نہ ہو جائیں بلکہ فسا کھا سکیں. پس پلاطوس نے ان کے پاس باہر آ کر کہا تم اس آدمی پر کیا الزام لگاتے ہو؟ کیونکہ الزام تو ہے نہیں تو بلا وجہ میرے پاس لے آئے، مسئلہ کیا ہے؟ اب پلاطوس پھنسا ہوا ہے، پلاطوس کی پریشانیاں میں پتہ چل گیا ہے وجہ کیا ہے. حالانکہ گورنر ہو کر تو اس طرح کی حرکتیں کرے. وہ اس قلعے میں موجود ہے، یعنی سمجھ لے 7 والی بلڈنگ میں. یہودی ادھر ہیں دیوار کے اس سائڈ پہ، یہودی اس طرف نہیں جا سکتے کیونکہ وہ غیر قوم کا قلعہ ہے، وہاں غیر اقوام رہتی ہیں، اور اگر یہ وہاں چلے گئے تو کیا ہو جائیں گے؟ ناپاک ہو جائیں گے. تو پلاطوس بیچارہ ہے گورنر لیکن اپنی سیٹ بچانے کے لیے کبھی قلعے کے اندر اور کبھی قلعے کے باہر آتا ہے ان سے پوچھنے کے لیے، اندر جاتا ہے یسوع مسیح سے پوچھنے کے لیے. تو بار بار اس کے چکر لگ رہے ہیں. تنگ تو آیا ہوگا لیکن سیٹ بڑی ضروری ہے اس کے لیے، اس کو بڑی عزیز ہے، اس لیے دوبارہ آیا ہے. وہ باہر پہلے یسوع مسیح کے پاس گیا ہے اور اب پھر آیا ہے اور کہتا ہے باہر آ کر کہا تم اس آدمی پر کیا الزام لگاتے ہو؟ یہ سوال ظاہر کرتا ہے کہ جو پلاطوس ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو جانتا نہیں ہے، یہ خداوند یسوع مسیح سے واقف نہیں ہے، نا واقف ہے. کچھ ناقدین کا کہنا ہے کہ پلاطوس خداوند یسوع مسیح کو پہلے ہی جانتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ جو رومی تھے ان کو
یہودی جو مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں جو عام طور پہ عبادت خانوں میں چل رہی ہیں، ان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. کون کلام سناتا ہے، کیا کلام سنا ہے، کوئی لینا دینا نہیں. اس لیے وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے تھے کہ کون خداوند یسوع مسیح کیا وہ کر رہا ہے. انہیں کوئی غرض نہیں، نہ انہوں نے اس سے پہلے کوئی انویسٹیگیشن کی ہے. آج انویسٹیگیشن کے لیے خداوند یسوع مسیح کو اس کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اب آگے لکھا ہے 30ویں آیت میں، انہوں نے جواب میں اس سے کہا کہ اگر یہ بدکار نہ ہوتا تو ہم اسے تیرے حوالے نہ کرتے. الزام کیا لگایا ہے کہ یہ کیا ہے؟ بدکار ہے. یہ کیا ہے؟ بدکار ہے. اب یہ جو بدکار کہا ہے، اس کے لیے تو پلاطس بالکل بھی فیصلہ نہیں دے گا، بالکل بھی انویسٹیگیشن نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو یہودی عدالتوں میں کام کیا جا سکتا ہے. اس لیے اگر آگے پڑھیں، لکھا ہے پلاطس نے ان سے کہا اسے لے جا کر تم اپنی شریعت کے مطابق کیا کرو؟ فیصلہ کرو. بھئی بدکار ہے، اگر کوئی بدکاری کی ہے تو اس کا فیصلہ تو تم اپنی عدالتوں میں کر سکتے ہو. میرے پاس لانے کی کیا وجہ ہے؟ میرے پاس کیوں لے کر آئے ہو؟ آگے لکھا ہے یہودیوں نے اس سے کہا ہمیں روا نہیں کہ کسی کو جان سے، اصل تو ہم چاہتے یہ ہیں، الزام تو کوئی نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے یہ ہیں کہ اسے کیا کر دیا جائے؟ جان سے مار دیا جائے. سو ان کی اب جو خواہش ہے وہ کھل کر سامنے آ گئی ہے. ان کا جو انر ہے وہ کھل کر لوگوں کے سامنے عیاں ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں سے یہ چاہتے، مطلب وہ اپنی خواہش کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسے مار دیں، لیکن ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم اسے مار نہیں سکتے، اس لیے ہم تیرے پاس لے آئے ہیں. سو یہ جو الزام ہے، اس کی بنیاد پر جو قانون ہے یا رومی جو قانون ہے، اس قانون کے تحت تو فیصلہ ہو نہیں سکتا. اس لیے وہ انہیں کہتا ہے کہ تم خود فیصلہ کرو اپنی عدالت کے تحت. پھر لکھا ہے یہ 33ویں آیت، لکھا ہے پس پلاطس قلعے میں پھر داخل ہوا. کہاں گیا؟ پہلے باہر آیا ہے، یہودیوں سے بات چیت کی ہے، اور اب پھر قلعے کے اندر گیا ہے. کس سے بات کرنے کے لیے؟ یسوع مسیح سے. آپ سیناریو سمجھ رہے ہیں کہ پلاطس کبھی قلعے کے اندر اور کبھی قلعے سے باہر اس لیے آتا ہے کن سے بات کرنے کے لیے؟ قلعے کے اندر کیوں جاتا ہے؟ کس سے بات کرنے کے لیے؟ یسوع مسیح سے بات کرنے کے لیے. اب لکھا ہے پس پلاطس قلعے میں پھر داخل ہوا اور یسوع کو بلا کر اس سے کہا کیا تو یہودیوں کا بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ تو یہ بات آپ ہی کہتا ہے یا اوروں نے میرے حق میں کہی؟ اچھا، یہ جو الزام لگایا گیا ہے خدا یسوع مسیح پر، کیسا ایک، میں سمجھتا ہوں کہ تنزیہ ہے، کیونکہ بڑا بے بنیاد ہے. اگر بادشاہ ہوتا تو اس کی کوئی فوج بھی ہوتی، اگر بادشاہ ہوتا تو کوئی سپاہی بھی ہوتے، اگر بادشاہ ہوتا ہتھیار بھی ہوتے. تو بڑا تنزیہ قسم کا اس سے یہ سوال کیا ہے، کیونکہ یہودیوں نے اسے ضرور ہی یہ بات بتائی ہے کہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے. اس لیے وہ جا کر خداوند یسوع مسیح سے پوچھتا ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح نے جواب دیا. 36ویں آیت میں لکھا ہے، 35ویں آیت میں پلاطس نے جواب دیا کہ میں یہودی ہوں جو تو مطلب مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے پتا ہے. لکھا تیری ہی قوم اور سردار کاہنوں نے تجھ کو میرے حوالے کیا. اس سے ایک بات تو ظاہر ہے کہ جو پلاطس ہے اس کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں علم نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے میں کوئی یہودی ہوں. مطلب یہودیوں کو پتا ہو نا کہ تو بادشاہ ہے یا نہیں، یا تو کلیم کرتا ہے بادشاہ ہونے کا یا نہیں. سو اس جواب سے یہ بات بالکل کلیئر اور کھل کر ہمارے سامنے آتی ہے. 36ویں آیت میں لکھا ہے یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی، یہ جو بادشاہ کہتے ہیں، اور یہاں کیسی
حیرانی کی بات ہے کہ یہ یہودی جو آج کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے، تو یسوع مسیح نے تو کبھی اپنے آپ کو زمینی بادشاہ، بلکہ ہم جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب روٹیوں کا معجزہ کیا تو اس کے بعد یہودی خود اسے کیا کرنا چاہتے تھے؟ بادشاہ بنانا چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ مسیح کو بادشاہ بنایا جائے، لیکن یسوع مسیح وہاں سے چلے گئے کیونکہ وہ اس طرح کی بادشاہی نہیں چاہتے تھے. وہ تو اپنی بادشاہی کی یہاں بھی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں، اس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، اس کی وضاحت دے رہے ہیں کہ بھائی میری بادشاہی، میں ہوں بادشاہ، لیکن جیسا بادشاہ تم سمجھتے ہو یا یہودی سمجھتے ہیں ویسا بادشاہ میں نہیں ہوں. میں ہوں بادشاہ. اس کے لیے تو خداوند یسوع مسیح نے ایک دفعہ بھی انکار نہیں کیا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں. خداوند یسوع مسیح ہیں بادشاہ، لیکن ایسی بادشاہی جیسی بادشاہی یہودی ایکسپیکٹ کرتے، توقع کرتے، یا زمینی بادشاہی ہو سکتی ہے، تو میری بادشاہی ویسی نہیں ہے. میری بادشاہی ویسی نہیں ہے. کیا لکھا ہے خدا کے کلام میں؟ یسوع نے جواب دیا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی، اگر میری بادشاہی دنیا کی ہوتی تو میرے خادم لڑتے تاکہ میں یہودیوں کے حوالے نہ کیا جاتا، مگر اب میری بادشاہی یہاں کی، میں بادشاہ تو ہوں لیکن یہاں کا نہیں ہوں. میری بادشاہی آسمانی بادشاہی ہے، میری بادشاہی روحانی بادشاہی ہے. اور اب جو پلاطوس ہے وہ خداوند یسوع مسیح کہ اس بات چیت سے بڑا حیران ہے، بڑا ہی پریشان ہے کہ کروں تو کروں کیا، کیونکہ یہاں پہ تو جتنے میرے پاس آج تک لوگ لائے گئے ہیں سب اپنی صفائیوں میں دلائل دیتے رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معافیاں مانگتے رہتے ہیں کہ ہمیں معاف کر دے. لیکن یہ کیسا شخص میرے سامنے آ گیا ہے، نہ کوئی معافی کی اپیل کی جا رہی ہے، نہ اپنی صفائی میں کوئی دلیلیں دی جا رہی ہیں. بڑے کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑے اعتماد کے ساتھ یہ صرف یہ بتا رہا ہے کہ میری بادشاہی جو ہے وہ اس دنیا کی نہیں ہے. میں بادشاہ تو ہوں، میں اس سے منکر نہیں ہوں، میں اقرار کرتا ہوں، میں اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں کہ میری بادشاہی جو ہے وہ اس دنیا کی نہیں بلکہ آسمانی بادشاہی ہے. ہاللیلویا. سو اب چونکہ وہ اس بات کا قائل نہیں ہو رہا، اور 37ویں آیت میں لکھا ہے پلاطوس نے اس سے کہا پس کیا تو بادشاہ ہے؟ یسوع نے جواب دیا تو خود کہتا ہے. تو ہم نے لاسٹ ٹائم سیکھا تھا کہ جب یسوع مسیح ایسی سٹیٹمنٹ دیں تو اس کا مطلب ہاں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہاں. جیسے یہودا اسکریوتی سے کہا کہ ایک شخص ہے جو مجھے پکڑوائے گا، تو اس نے کہا کہ میں ہوں، تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تو خود کہتا ہے، مطلب ہاں تو ہی ہے. اب یہاں بھی پلاطوس کو بھی سیم جواب دے رہے ہیں، کہتا ہے کہ تو بادشاہ ہے، کہتا ہے ہاں یس میں بادشاہ ہوں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اب اس کے ساتھ ساتھ اسی دوران جب یہ کام چل رہا ہے تو مقدس متی رسول اس تعلق سے بیان کرتے ہیں. آئیں ذرا دیکھ لیں مقدس متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 27واں باب. جب یہ پیشی پلاطوس کے سامنے چل رہی ہے، 27ویں باب میں 18ویں 19ویں اگر دو آیات دیکھ لیں. 18ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ انہوں نے اس کو حسد سے کیا کیا ہے؟ پکڑوایا ہے. اور جب وہ تخت عدالت پر بیٹھا تھا تو اس کی بیوی نے، کس کی بیوی نے؟ پلاطوس کی بیوی نے کہلا بھیجا تو اس راست باز سے کچھ کام نہ رکھ، کیونکہ میں نے آج خواب میں اس کے سبب سے بہت دکھ اٹھایا ہے. اب اس جگہ جب وہ پیشی چل رہی ہے تو اسے پیغام آ گیا ہے، اور پیغام بھی بڑی سخت جگہ سے آیا ہے. کس سے آیا ہے؟ ہوم گورنمنٹ سے، بیوی سے آ گیا ہے بھئی یہ کام نہ کرنا. پہلے بھی نہیں کرنا چاہتا، تو اب اس کی بیوی نے یہ بات کہہ دی ہے کہ یہ کام
نہ کرنا. پہلے بھی وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہے, پہلے بھی وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتا, لیکن اب چونکہ ایک اور تصدیق اسے مل گئی ہے کہ واقعی جس بات پہ میں تیار نہیں تھا اس کی ایک اور تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ گنہگار نہیں ہے, یہ بے گناہ ہے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کو بے گناہی میں ہی قتل کرا دوں یا مار دوں. تو اب وہ آسان حل کیا نکالتا ہے؟ بڑی ایفرٹ کی ہے اس نے ان کو سمجھانے بجھانے کی, بھائی نہیں اس کا کوئی قصور, لیکن اس نے درمیانی راستہ نکالا ہے. عید چل رہی ہے, ہیرودیس بھی آ گیا ہے یروشلم میں, تو آسان راستہ ہے کہ یسوع مسیح کو کیا کیا جائے؟ ہیرودیس کے پاس بھیج دیا جائے. کس کے پاس؟ آئیں ذرا دیکھیں مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 23واں باب. اگر آپ کے پاس بائبل مقدس ہے تو ضرور دیکھیں. مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل, اس کا 23واں باب اور اس کی 4 آیت سے لکھا ہے, پلاطوس نے سردار کاہنوں اور عام لوگوں سے کہا, میں اس شخص میں کچھ قصور, مگر وہ اور بھی زور دے کر کہنے لگے کہ یہ تمام یہودیہ میں بلکہ گلیل سے لے کر یہاں تک لوگوں کو سکھا کر ابھارتا ہے. اب اسی بات میں سے ایک پوائنٹ مل گیا ہے. 6 آیت میں لکھا ہے, یہ سن کر, مطلب جو اوپر بات کی گئی ہے جب اسے پتا چلا یسوع مسیح گلیلی ہے, لکھا یہ سن کر پلاطوس نے پوچھا کیا یہ آدمی گلیلی ہے؟ اور یہ معلوم کر کے کہ ہیرودیس کی عملداری کا ہے, اسے ہیرودیس کے پاس بھیجا, کیونکہ وہ بھی ان دنوں یروشلم میں تھا. کیوں وہاں تھا یروشلم میں؟ کیونکہ عید فصح چل رہی ہے, یہاں پر عید ہے, اس وجہ سے ہیرودیس بھی یہاں پر آیا ہے عید سیلیبریٹ کرنے کے لیے. اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پلاطوس کو اصرار کر رہے ہیں, وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں نے کوئی قصور نہیں پایا, لیکن وہ پھر بھی اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں, جو کہتے ہیں ویسا کر دے. اب اس نے ایک درمیانی راہ نکالی ہے کہ پلاطوس نے خداوند یسوع مسیح کو کس جگہ پہنچا دیا ہے؟ ہیرودیس کے پاس لے جانے کے لیے کہا ہے. اب ہیرودیس یہاں پہ اپنی کچھ جانچ پڑتال کرتا ہے. ہیرودیس یسوع کو دیکھ کر بہت خوش ہوا 8ویں آیت میں, کیونکہ وہ مدت سے اسے دیکھنے کا مشتاق تھا, اس لیے کہ اس نے اس کا حال سنا تھا اور اس کا کوئی معجزہ دیکھنے کا امیدوار تھا. اور اس سے بتیری باتیں پوچھتا رہا, مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا, کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنی زندگی کی بھیک نہیں مانگ رہے تھے. انہوں نے ان تمام مقدمات کا سامنا بڑی دلیری کے ساتھ کیا. اس لیے لکھا ہے, اور سردار کاہن اور فقیہ کھڑے ہوئے زور شور سے اس پر الزام لگاتے رہے. 11ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ پھر ہیرودیس نے اپنے سپاہیوں سمیت اسے کیا کیا؟ ذلیل کیا اور ٹھٹھوں میں اڑایا, اور چمکدار پوشاک پہنا کر اس کو پلاطوس کے پاس واپس بھجوا دیا. اب یہ کام بڑا اس نے جو عجیب کیا ہے, ہیرودیس نے دیکھا ہے خداوند یسوع مسیح کچھ بول نہیں رہے, اور چونکہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا کیا ہوں, اور فی الوقت یہودیوں کا بادشاہ کون ہے؟ ہیرودیس. کون ہے؟ ہیرودیس. اب ہیرودیس نے خداوند یسوع مسیح کا تمسخر اڑانے کے لیے, اس کو ذلیل کرنے کے لیے کیا کیا ہے کہ جو کچھ ایک بادشاہ پہنتا ہے, اوڑھتا ہے یا پکڑتا ہے, ان تمام چیزوں کو اس نے تمسخر کے طور پہ, مذاق کے طور پہ خداوند یسوع مسیح کو اڑا دیا, تاکہ جب اس کو پیش کیا جائے تو اس لحاظ سے اس کی انسلٹ اور بے عزتی ہو سکے. یہ چونکہ ایک لمبا حصہ ہے, ہم ضرور بعد میں سیکھیں گے کہ جو خداوند یسوع مسیح کو لباس پہنایا گیا, کس طریقے سے اس کی انسلٹ کی گئی, بے عزتی کی گئی, یا اس کو کس طریقے سے انہوں نے زد و کوب کیا اور اس کو پریشان کیا. اس پہ ضرور ہم جانیں گے, سیکھیں گے. لیکن اس کے بعد, کرنے کے بعد,
इन्होंने फिर हेरोदिस ने किसके पास भेज दिया? किसके पास भेज दिया? पिलातुस के पास भेज दिया। अब मुकद्दस लूका 23वें बाब की 13वीं आयत में बयान करते हैं, फिर पिलातुस ने सरदार काहिनों और सरदारों और आम लोगों को जमा करके उनसे कहा, तुम इस शख्स को लोगों का बहकाने वाला ठहराकर मेरे पास लाए हो, और देखो मैंने तुम्हारे सामने ही उसकी तहकीकात की, मगर जिन बातों का इल्जाम तुम उस पर लगाते हो उनकी निस्बत मैंने उसमें कुछ कसूर न पाया, न हेरोदिस ने, क्योंकि उसने उसे हमारे पास वापस भेजा है, और देखो उससे कोई ऐसा फेल सरजद जिससे वो कत्ल के लायक ठहरता, बस मैं उसको क्या करता हूं? पिटवा कर छोड़े देता हूं। पिटवा कर छोड़े देता हूं यानी कोड़े लगवा कर छोड़ देता हूं। अब खुदावंद यीशु मसीह को इसके बाद कोड़े लगाए गए। कितने लगाए गए थे? हाँ जी, कितने कोड़े लगाए गए थे? फिर सोच लें। हाँ, शाबाश, ये बीजीएम के स्टूडेंट हैं, क्लैपिंग करें। ओके, बहुत सारे लोग समझते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को एक कम 40 कोड़े लगे या लगाए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कम 40 कोड़े तो अगर यहूदी अदालत में लगाए जाते तो उसको एक कम 40 कोड़े लगाए जाते। 40 कोड़ों की इजाजत थी शरीयत के मुताबिक, लेकिन यहूदी जो थे अपनी अदालत में अगर किसी को कोड़े लगाते तो 40 नहीं लगाते थे, ताकि कहीं गुनाह ना हो जाए, कसूर ना हो जाए, 40 से ऊपर ना चले जाएं, इसलिए वो एक कम 40 कोड़े लगाया करते थे। वो 39 भी नहीं बोलते थे, एक कम बोलते थे, ताकि इस बात का इकरार भी हो और प्रैक्टिकली भी ऐसा ना हो कि कहीं 40 से ऊपर ना चले जाए। लेकिन यीशु मसीह का मुकदमा कहां चल रहा है? रूमी अदालत में। कहां चल रहा है? रूमी अदालत में। तो कहा किसने कोड़े लगाने के लिए? पिलातुस ने। किसने कहा है? पिलातुस ने। तो जब पिलातुस ने कहा है तो इसका मतलब गिनती कोई नहीं है, गिनती कोई नहीं है। इतने कोड़े लगाए जाएंगे, इतना मारा जाएगा कि ये इसकी जब हड्डियां नजर आना शुरू हो जाएंगी तब इसे छोड़ा जाएगा, तब इसे क्या किया जाएगा? छोड़ा जाए। और इनका जो कोड़ा होता था ये आम लोगों से ज्यादा भयानक होता था। इसके अंदर चूंकि जो हड्डी को काटकर और उसको नुकीला बनाकर रस्सियों के अंदर ऐसे बंद किया जाता था, जकड़ा जाता था, और उसके बाद जब इस कोड़े को मारते थे, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक कोड़े का मतलब 3 कोड़े है, क्योंकि एक उसकी बैक पे लगता तो एक था, लेकिन उसके आगे जो रस्सियां थी या कोड़े तो वो कितने लगाए गए थे? 3। और जब वो लगाते थे ऐसे कोड़ा मारते थे तो वो जो हड्डियां, नुकीली हड्डियां हुआ करती थी, वो बदन के अंदर चली जाती थी, और फिर जब वो उस कोड़े को मारते तो ऐसे नहीं उठाते थे, मारकर ऐसे नहीं उठाते थे, बल्कि क्या करते थे? खींचते थे। और खींचने की वजह से वो हड्डियां जहां जहां घुस गई हैं अंदर, नुकीली हड्डियां, वो साथ गोश्त भी ले आया करती थी। और अक्सर इस वजह से लोग सडन उनकी डेथ हो जाती थी, मौत वाक़े हो जाती थी। इतना भयानक था इन कोड़ों का मारना। और इसके साथ जब वो ये कोड़े मारते थे तो गोश्त निकल आता, और जब तक गोश्त मौजूद रहता वो कोड़े मारते रहते थे। और कई लोगों की पसलियां टूट जाया करती थी, हड्डियां उनकी टूट जाया करती थी। लेकिन हम सीखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर जान देने तक कोई हड्डी उसकी नहीं टूटी। आमीन। इसके पीछे राज भेद ये था कि जब जिंदा खुदा ने बने इस्राएल को कहा मिस्र की गुलामी से निकलते वक्त कि जो बर्रा जो तुमने ज़बा करना है उसकी कोई हड्डी तोड़ी ना जाए,
اس لیے خداوند یسوع مسیح کو جب مصلوب کیا گیا اور یہاں تک کہ جب اسے صلیب سے اتارا گیا تاکہ اس کی ہڈیاں توڑ دی جائیں، تو جب وہ ایسا کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح تو پہلے ہی اپنا دم دے چکے ہیں، سو اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی۔ 7 جو ڈاکو ہیں ان کی توڑی، لیکن خداوند یسوع مسیح کی کوئی ہڈی نہیں توڑی۔ اس کے پیچھے راز بھید یہ ہے کہ اس کے لیے کہا گیا تھا کہ اس برے کی، چونکہ یہ مخلصی کا برہ ہے، یہ نجات اور کفارے کا برہ ہے، اور جب یہ اپنی جان دے گا تو اس کی کوئی ہڈی توڑی نہیں جائے گی۔ سو اس لیے کوڑے تو مارے گئے، ظلم تو کیا گیا، لیکن ہڈی خداوند یسوع مسیح کی کوئی نہیں توڑی گئی۔ آمین۔ سو ہم اس سے آگے مزید سیکھیں گے، جانیں گے۔ ہو سکتا ہے ایسٹر کے بعد اب دوبارہ اس حصے پہ آئیں گے، کیونکہ آگے ہم اور مزید پیغامات کو سیکھیں گے۔ خداوند اپنے کلام کے وسیلے برکت دے۔